यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। एक बार फिर से खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हैं कि आज फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं एक नए पैगाम के साथ, एक नई बात के साथ। और खुदा के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि आप एनजेसी टीवी को लगातार सुन रहे हैं और आपके फीडबैक जो है वो हमें मिल रहे हैं। इस बात के लिए भी हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और आज एक ख़ास पैगाम जिसमें हमने आखिरी वक्त को सामने रखकर या वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, लोगों को और खादमों को देखते हुए इस टॉपिक का चुनाव किया है। हमारी टीम ने ये मुनासिब जाना है ताकि आज ये पैगाम आप सबों तक पहुंचाया जा सके। ये पैगाम जो है ये खादम के तल्लक से है। खादम कैसा होना चाहिए। तो बहुत सारे खादम शायद इसको ना सुने क्योंकि खादमों के पास शायद आज वक्त ही नहीं है कलाम को सुनने का। वो दुनिया में इस कदर खो चुके हैं, दुनिया में इस कदर जा चुके हैं कि अब कलाम के लिए भी उनके पास कोई वक्त नहीं है। और उनकी औलाद इस कदर आगे दुनिया में जा चुकी है कि उनके पास खुदा के कलाम के लिए कोई वक्त रहा ही नहीं है। तो मैं ये सिर्फ खादमों तक नहीं बल्कि ये पैगाम कलीसिया तक भी पहुंचाना चाहता हूं ताकि आप मुहतात हो जाएं। अगर खादम नहीं सुनेंगे तो कलीसिया जरूर सुने कि खादम को अज़रुए बाइबल मुकद्दस कैसा होना चाहिए। इसके अंदर, इस पैगाम के अंदर आज जितनी देर तक भी खुदा की मर्जी है, मैं चंद बातें आप तक पहुंचाऊंगा और उसमें जो कुछ भी बयान किया जाएगा वो अज़रुए बाइबल मुकद्दस ही होगा। आपने जो आपके घर में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में जो खिदमत करने वाला है, वो चाहे रसूल है, नबी है, मुबश्शिर है, चरवाहा है, उस्ताद है, आपने इसको बाइबल के ऊपर रखकर या बाइबल में से इसको जज करना है। क्योंकि कोई भी दानिशवर आदमी है, उसका जो पैमाइश करने का पैमाना है वो बाइबल मुकद्दस है। क्योंकि दुनिया की बातें करते करते आप कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि खादम अज़रुए बाइबल मुकद्दस कैसा होता है। आज मैं चंद पॉइंट, शायद चंद कह रहा हूं, हो सके ज्यादा हो, लेकिन जो बयान किए जाएंगे वो थोड़े ही होंगे। इससे आगे भी बहुत कुछ है जो एक खादम के अंदर होना चाहिए। आज मैं डिस्कस करूंगा। इस पर पहले हमने बहुत पहले सेमिनार्स किए हुए हैं, 4 सेमिनार हमने किए थे और ये टॉपिक तब भी क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन इसकी वीडियो कोई भी नहीं थी बनी। इसलिए आज हमने मुनासिब जाना है कि इन पैगामात को जो हमारे पास हैं, जो बातें हमारे पास हैं, इनको हम वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा सकें। तो वक्त निकालकर जरूर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, फायदा होगा। अगर आप खादिम हैं तो आप इसको सुन रहे हैं, डीकन हैं, एल्डर हैं, मुबश्शिर हैं, या आप उस्ताद हैं, पास्टर हैं, आप बिशप हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, इस पैगाम को सुनने के बाद जरूर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मुझे ये सारी बातें पहले से आती थी। कुछ ना कुछ जरूर आपका फायदा होगा। तो जरूर सुनिएगा, वक्त निकालिएगा। इसमें इस पैगाम के अंदर हमने टोटल 3 हिस्से रखे हैं और एंड पे जाकर के चौथा हिस्सा भी रखा है। 4 हिस्सों पर ये हमारा जो पैगाम है वो मुश्तमिल है। नंबर 1 पर खादम कैसा होना चाहिए। नंबर 2 पर खादम का चाल चलन कैसा होना चाहिए। और नंबर 3 पर खादम की जिम्मेदारियां क्या क्या है। और एंड पे जाकर हम इस बात को देखेंगे कि खादम को इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी अदालत होगी।
اور بالکل اینڈ پہ جا کے ایک حوالہ، ایک چیز ہم ڈسکس کریں گے کہ خادموں کا چناؤ کیا کیوں گیا ہے یا لاویوں کا چناؤ کیوں کیا گیا ہے. تو یہ ٹوٹل کل ملا کے یہ 5 پوائنٹ بن جائیں گے. 3 کو ہم نے اوپر رکھا ہے، 3 پوائنٹس کو اوپر رکھا ہے. خادم کیسا ہونا چاہیے، خادم کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، اور خادم کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. اور اینڈ پہ جا کے نیچے جا کر ہم بیان کریں گے کہ خادم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ عدالت کا ایک دن ہے جس میں میری آپ سب کی عدالت ہونے والی ہے. اور اینڈ پہ جا کے جو 5واں پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ ہے، لاویوں کو کیوں چنا گیا ہے. تو آئیے بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور بائبل مقدس میں سے ہم آج کی پہلی تلاوت کو سنیں گے. پہلا کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو بائبل سے پڑھیں گے. خداوند کے زندگی بخش کلام میں یہ مرقوم ہے، پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی پہلی 2 آیات. آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے وعدوں کا مختار سمجھے، اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلے ہم سبوں کو برکت بخشے. ہم نے اس میں پڑھا ہے آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے. آدمی ہم کو مسیح کا خادم. تو آج کا ٹاپک بھی یہی ہے، خادم کیسا ہونا چاہیے. خادم کیسا ہونا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں مسیح کا جو خادم ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. خادم کے جو لفظی مطلب ہے وہ خدمت گزار ہوتا ہے یا نوکر ہوتا ہے جو سیوا کرنے والا ہوتا ہے. مسیح کی سیوا، مسیح کی خدمت یا خدا کی خدمت کرنے والا کیسا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے شروع میں جو حوالہ پڑھا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے. سب سے پہلی چیز جو میرے لیے ہے اور تمام خادموں کے لیے ہے، تو پہلی چیز کہ اس کو دیانتدار ہونا چاہیے. دیانتدار ہونا چاہیے اور دیانتداری کے ساتھ ہر ایک کام میں اسے اپنے آپ کو دیانتدار ثابت کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہوا کیا ہے، یا دنیا میں چل کیا رہا ہے کہ جب دوسروں کی بات آتی ہے ہم بڑی دیانتداری کے ساتھ بات کرتے ہیں، پر جب بات خادم کے اوپر آتی ہے ہم بات کو سکپ کر جاتے ہیں، بات کو گول کر دیتے ہیں. ہم اپنے اوپر آنے والی باتوں کو ٹرن کر کے دوسری طرف گھما دیتے ہیں. یہ دیانتداری نہیں ہے. ایک خادم کو چنا گیا ہے تاکہ وہ دیانتدار رہے. وجہ کہ وہ خدا کا خادم ہے، یہ مسیح کا خادم ہے اور وہ خدا کے بھیدوں کا مختار ہے. خدا نے اپنے بھید اپنے خادموں پر آشکارا کیے. اگر آپ خدا کے خادم ہیں آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، ایک خادم کو سب سے پہلی چیز ایک خادم کو دیانتدار ہونا چاہیے. اگر وہ دیانتدار نہیں ہے وہ خادم بھی نہیں ہے. تو خادم یوں تو آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں پہلے نمبر پر تو کوئی لوگ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں. لیکن جب لوگ آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، چرچ کے اندر ان کا لگاؤ بن جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، آپ ابھی آئے سال 2 سال نہیں ہوئے، کلیسیا کا ممبر اس کا دل کرتا ہے کہ یہ جو خادم چرچ کے پلپٹ پر کام کرتا ہے یہاں پر مجھے آنا چاہیے، اس پوائنٹ پر مجھے آنا چاہیے، کیونکہ جو پہلے سے کھڑا ہے اس کو عقل نہیں ہے، اس کو حکمت نہیں ہے. اور جو آج آیا ہے، آنے والے بندے کو بہت زیادہ حکمت ہے اور وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس کی جگہ پہ خود کھڑا ہونا چاہتا ہے. آج کی حالت یہ ہے، ڈیکن ایلڈر بننا چاہتا ہے، ایلڈر مبشر بننا چاہتا ہے، مبشر پاسٹر بننا چاہتا ہے، پاسٹر بشپ بننا چاہتا ہے، بشپ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے. جس جگہ پر خدا نے رکھا ہے اس کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے یا اس پر کام کرنا نہیں چاہتا ہے. خدا نے آپ کو کون سی خدمت دی ہے، خدا نے آپ کو کس پوائنٹ پر کھڑا کیا ہے،
سب سے پہلی چیز دیانتداری کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دیکھے مجھے بلایا کس لیے گیا ہے. دیانتداری ہوگی تو ہی ہم اگلی باتوں کو اگلے سٹیپ کو سمجھ پائیں گے. ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو دیانتدار کا میں نے پہلے آپ کے سامنے لفظ رکھا ہے، دیانتدار ہوگا تو اپنے آپ کو سمجھے گا، وہ دنیا کو سمجھے گا، وہ کلیسیا کو سمجھے گا. تو خادم کو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، ایک خادم کو اپنی بلاہٹ کا علم ہونا چاہیے. نمبر 1 پر، اگر آپ خادم ہیں، آپ کسی بھی عہدے پر ہیں، آپ کو خدا نے بلایا ہے، کس کام کے لیے بلایا ہے، آپ کی خدمت کیا ہے؟ اگر آپ کو آج تک اپنی بلاہٹ کا پتہ نہیں ہے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں پر یہ بھی پرابلم دیکھی گئی ہے ملک پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر. ایک بندہ شفا کا کام کرتا ہے، خدا نے اسے دوسری نعمت کے لیے نہیں بلایا، پر شفا والے بندے کو یہ بات سوٹ نہیں کر رہی ہے. وہ کسی بائبل ٹیچر کی جگہ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور بائبل ٹیچر کے پاس یہ کوالٹی ہے کہ وہ بائبل ٹیچنگ کو چھوڑ کر کسی کو شفا دینا چاہتا ہے. میرے بھائی، اگر آپ خادم ہیں، نمبر 1 پر اپنی بلاہٹ کو سمجھیں. مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ میرا اس خدمت میں بلاوا کیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آئے گا، آپ ساری زندگی گزار دیں گے. آپ اپنے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنیں گے. آپ اپنے چرچ کو خراب کرنے والے ہوں گے، آپ کلیسیا کو خراب کرنے والے ہوں گے، آپ خادموں کو خراب کرنے والے ہوں گے، اگر آپ نے اپنی بلاہٹ کو نہیں پہچانا ہے. اب اس کی کوالٹی بھی سارے لوگوں کے اندر نہیں ہوتی. سارے لوگ اپنی اپنی خدمت کو نہیں پہچان پاتے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیے، کچھ لوگ ہیں جو خادم تو بلائے جاتے ہیں لیکن وہ ایز اے لیڈر چنے جاتے ہیں، وہ لیڈر کا کام کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خادم تو ہوتے ہیں لیکن وہ لیڈر کے ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں. اگر آپ ایلیا ہیں، آپ ایلیا کی خدمت کو سمجھیے. اگر آپ الیشا ہیں تو الیشا کی خدمت کو سمجھیے. لیکن آج پرابلم یہاں پر ہے، الیشا کو بننا نہیں چاہتا، سارے ایلیا بننا چاہتے ہیں، سارے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، سارے استاد بننا چاہتے ہیں. تو اس خدمت کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے، اپنی بلاہٹ کو سمجھیے، اور یہ کام دیانتداری سے ہو سکتا ہے. اگر آپ دیانتدار نہیں ہیں، آپ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. آپ دوسروں کی خدمت کو دیکھتے رہیں گے، دوسروں جیسا بننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ وہ نہیں بن پائیں گے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، اگر آپ نے اپنی بلاہٹ کو نہیں سمجھا، آپ ساری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کامیاب لوگوں کو، کامیاب خادموں کو دیکھیں، کتنے لوگ کامیاب ہیں جو بڑے لیول کے لوگ ہیں، بڑے لیول کے خادم ہیں. ان کو دیکھیے، انہوں نے اپنی بلاہٹ کو بلاہٹ سمجھا ہے. اگر کوئی شفا کے لیے آئے تو انہوں نے شفا پر کام کیا ہے. اگر کوئی دعا کے لیے بلایا گیا تو وہ دعا پر کام کرتا ہے. اگر کوئی محبت کے پرچار کے لیے بلایا گیا وہ محبت کا پرچار کرتا ہے. اگر کوئی ٹیچنگ کے لیے بلایا گیا وہ ٹیچنگ میں کامیاب ہے. اگر کوئی مسنجر بلایا گیا تو وہ مسنجر میں کامیاب ہے. کامیاب لوگوں کو دیکھیے، کامیاب خادموں کو دیکھیے کہ وہ جس کام کے لیے، جس کام میں وہ فیمس ہے، مشہور ہے یا کامیاب ہے، انہوں نے دوسرا کوئی کام نہیں کیا ہے. ہاں، خدا کی خدمت جیسے بھی وہ لینا چاہے کسی سے لے سکتا ہے، پر سب سے پہلے آپ کو اپنی بلاہٹ کا پتہ ہونا چاہیے. ایک خادم، بہترین خادم، کامیاب خادم اپنی بلاہٹ کو سمجھتا ہے. نہیں تو مثال مشہور ہے، کووا چلا ہنس کی چال، اپنے بھی بھول جاتا ہے. تو کئی خادم ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنی خدمت کو چھوڑ کر دوسرے جیسا بننا چاہتے ہیں. کامیاب نہیں ہو سکتے، سوائے بے عزت ہونے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ایسا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لوگ بے عزت کرتے ہیں، آپ کے منہ پہ نہیں کریں گے، آپ کی پیٹھ پیچھے ضرور آپ کو بے عزت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو اپنی بلاہٹ ہے اس کو سمجھا نہیں ہے، آپ نے اپنی بلاہٹ کو رد کیا ہے. اور یاد رکھیے، جو نعمت آپ کو ملی ہے خدا کی طرف سے، اگر آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی ہے تو آپ ایک قاتل ہیں. خدا نے جو آپ کو گفٹ دیا، جو نعمت دی ہے، آپ کو اچھی نہیں لگ رہی،
اور آپ خدا کی اس نعمت کے قاتل ہیں. اگر آپ کو چاہیے کوئی دوسری نعمت چاہیے تو ضروری ہے پہلی نعمت پر آپ کام کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں. اگر خدا کی مرضی ہوگی آپ کو خدا وہ بھی دے دے گا. لیکن اگر آپ پہلے میں کامیاب نہیں ہیں خدا آپ کو دوسری نعمت نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک بے قدری کرنے والے شخص ہیں. آپ خدا کی نعمتوں کو، خدا کی چیزوں کو، خدمت کو رائگاں کرنے والے شخص ہیں. خدا کبھی بھی آپ پر بلیو نہیں کرے گا. آج آپ کو یہ اچھی نہیں لگ رہی ہے، کل کو آپ کو دوسری ملے گی، دوسری بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو بلاہٹ کا ہونا یا بلاہٹ کو سمجھنا ایک خادم کے لیے نہایت ضروری ہے. نمبر 2 پر ایک خادم کو اپنی بلاہٹ کی قدر کرنی چاہیے. جیسے داتن کو، کورا کو، بیرام کو بلایا گیا خدمت کے لیے. یہ اس کو پڑھ سکتے جی، گنتی کی کتاب 16ویں باب میں دیکھیے ذرا. گنتی کی کتاب 16ویں باب کی نامیات کو دیکھیے. کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہیں؟ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی اپنے خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی. کیا یہ چھوٹی خدمت ہے؟ چھوٹی بات ہے کہ پوری دنیا میں سے، پورے علاقے میں سے، پورے چرچ میں سے خدا نے آپ کو چنے. بے شک آپ کو ڈیکن چنے، آپ کو ایلڈر چنے، مبشر چنا. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ سب کے لیے یہ نہیں ہے. نجات سب کے لیے ہوتی ہے لیکن خدمت سب کے لیے نہیں ہے. آپ کو کسی بھی جگہ پر بلایا گیا ہے، آپ کو اس بلاہٹ کو سمجھنا ہے اور اپنی بلاہٹ کی قدر کرنا ہے. اگر آپ قدر نہیں کر رہے ہیں آپ ایک اچھے خادم نہیں ہو سکتے. اگر اچھا خادم بننے آپ کو اپنی بلاہٹ کی قدر کرنی ہے. آئیے کچھ اور پڑھتے ہیں. تیموتھیوس کے خط میں چلتے ہیں. پڑھیے جی تیموتھیوس کا خط 4 باب نکالیے. پہلا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 6 نمبر آیت سے پڑھیے. اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا. آپ کو اس بات کی سمجھ آنی چاہیے کہ آج یہ جو پیغام آپ تک پہنچ رہے ہیں NJC TV کے وسیلہ سے، تو یہاں سے ہم نے اس بات کو لی ہے کہ ہم نے بھائیوں کو، خادموں کو یہ باتیں یاد دلانی ہے. بے شک آپ کو پہلے بھی آتی ہیں لیکن ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں. بھائیوں کو لکھے اگر تو بھائیوں کو یہ باتیں یاد دلائے گا تو مسیح یسوع کا اچھا خادم ٹھہرے گا. آگے، اور ایمان اور اس اچھی تعلیم کی باتوں سے جس کی تو پیروی کرتا آیا ہے پرورش پاتا رہے گا، لیکن بےہودہ اور بوڑھیوں کسی کہانیوں سے کنارہ کر دینداری کے لیے ریاضت کر. آپ کو جتنے بھی خادم ہو آپ کو ریاضت کرنی پڑے گی. آپ جس خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں آپ کو اس کے لیے ریاضت کرنا پڑے گا. بار بار آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. کئی گھنٹے آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اگر آپ شفا دینے کے لیے مقرر ہیں آپ کو لگاتار اس پر کام کرنا ہے، ریاضت کرنی ہے. اگر آپ ٹیچنگ کے لیے بلائے گئے ہیں آپ کو لگاتار بائبل پڑھنے میں، تعلیم میں مشغول رہنا پڑے گا. اگر آپ ریاضت نہیں کریں گے تو شاید کامیابی بھی نہیں ہوگی. آگے پڑھیے. کیونکہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے لیکن دینداری سب باتوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے کہ اب کی اور آئندہ کی زندگی کا وعدہ بھی اسی کے لیے ہے. آگے، یہ بات سچ ہے اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کیونکہ ہم محنت اور جانفشانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری امید اس زندہ خدا پر لگی ہوئی ہے جو سب آدمیوں کا خاص ایمانداروں کا منجی ہے. آگے، ان باتوں کا حکم کر اور تعلیم دے. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. سب سے پہلے تمام خادموں سے یہ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے اور اس پیغام کے وسیلے سے تعلیم دی جا رہی ہے. کیا کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. اگر آپ خادم ہیں اور آپ جوان ہیں لیکن آپ خدمت کو خدمت نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی جوانی کی حقارت ہوگی.
اور صرف جوانی کی حقارت نہیں ہوگی بلکہ آپ کی وجہ سے دشمن کو کفر بکنے کا موقع ملے گا. ایسے خادم ہوتے ہیں. آپ کی جوانی کی کوئی حقارت نہ کرے. آگے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن محبت ایمان اور پاکیزگی میں. کیا آپ نے سنا؟ کتنی چیزیں یہاں پر لکھی ہیں. نمبر 1 پر کلام، نمبر 2 پر چال چلن، نمبر 3 پر محبت، نمبر 4 پر ایمان اور نمبر 5 پر پاکیزگی. 5 چیزوں میں آپ کو نمونہ بننا ہے. اگر آپ کا چال چلن درست نہیں ہے، آپ کا کلام درست نہیں ہے اور آپ کی محبت درست نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، پاکیزگی درست نہیں ہے، آپ کی جوانی کی حقارت کی جائے گی، آپ کو بے عزت کیا جائے گا اور آپ کی وجہ سے خدمت بے عزت ہوگی، کلام بے عزت ہوگا. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہی کچھ آج چل رہا ہے. جوان لوگ، جوان خادم خدمت میں آنے کا تو شوق چڑھ جاتا ہے لیکن کلام نہ سیکھتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کلام بدنام ہوتا ہے، خدا بدنام ہوتا ہے، خدمت بدنام ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج خادموں کا معیار 0 ہو چکا ہے. ایک وقت تھا جب لوگ خادم کی عزت کرتے تھے. 20 25 گاؤں کے اندر ایک ہی خادم ہوتا تھا اور لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، ویٹ کرتے رہتے تھے کب خادم آئے گا، کب خدا کا خادم آئے گا، وہ ہم پر ہاتھ رکھ کے دعا کرے گا، وہ ہمارے گھر سے ہی ہو کر چلا جائے گا، ہمیں برکت ملے گی. آج گھروں کے گھر خادموں سے بھرے پڑے ہیں لیکن برکت زندگی میں نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ یہاں پر کہ انہوں نے اپنی پاکیزگی کا لیول کھو دیا ہے، انہوں نے اپنی ایمانداری کا لیول کھو دیا ہے، انہوں نے محبت کا لیول کھو دیا ہے، انہوں نے اپنے چال چلن کا لیول کھو دیا ہے، انہوں نے کلام کا لیول کھو دیا ہے. میں نے شروع میں بولے آج خادموں کے پاس کلام کا وقت نہیں ہے، آج خادموں کے پاس کلام سننے کا وقت نہیں ہے اور ان کا دل بھی نہیں کرتا ہے کلام سننے کو. کلام سننا دور کی بات ہے، گھنٹے 1.5 کی ویڈیو کون سنتا ہے؟ ان کے پاس تو 5 منٹ نہیں ہے دعا کرنے کے لیے. ان کو تو سوائے انٹرنیٹ چلانے کے اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. صرف یوٹیوب کو بھرنا ہے، صرف واٹس ایپ کو چلانا ہے، صرف فیس بک پہ چلانا ہے. یہاں پہ سفر پہ جائیں گے تصویریں ڈالیں گے، کھانا کھائیں گے تصویریں ڈالیں گے، واش روم میں جائیں گے تصویریں ڈالیں گے، لڑکی کے پاس بیٹھے تصویریں ڈالیں گے. ان کو تصویروں کے علاوہ دوسرا کام ہی کیا آتا ہے؟ کام کیا ہے؟ آج خدمت کیا ہے؟ کیا اس لیے خدا نے آپ کو چنا ہے کہ تصویریں بناتے جاؤ اور گروپوں میں ڈالتے جاؤ؟ یہ خدمت رہ گئی ہے، اس کو خدمت کہتے ہیں. کیا زیادہ گروپوں میں تصویریں ڈالنے سے آگے سے دودھ نکلتے ہیں جس کو پی کر آپ موٹے ہوتے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، اپنی بلاہٹ کو سمجھیں، اپنی خدمت کو سمجھیں. کس خدمت کے لیے آپ کو بلایا گیا؟ صرف گروپوں میں تصویریں ڈالنے کے لیے؟ صرف گروپ کھیلنے کے لیے؟ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے. اپنی حالت کو چیک کرو، کتنی دعا کرتے ہیں. اپنی حالت کو چیک کرو، کتنے روزے رکھتے ہیں، کتنی بائبل پڑھتے ہیں. اپنے گھروں کا ماحول دیکھیے، اپنے چرچ کا ماحول دیکھیے، کلیسیا کا ماحول دیکھیے، کیا چل رہا ہے. یہی خدمت ہے؟ اسی کو خدمت کہتے ہیں؟ یا یہی خادم ہوتے ہیں؟ یہاں کی بات پکڑی وہاں پہ ڈال دی، وہاں کی بات پکڑی وہاں پہ ڈال دی، اس کو خادم کہتے ہیں. یہی خدمت ہے؟ اسی کے لیے آپ کو بلایا گیا. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. اور جوانی کی حقارت کرنے کے لیے 5 چیزیں رکھی گئی ہیں. کلام رکھا گیا، چال چلن رکھا گیا، محبت رکھی گئی ہے، ایمان رکھا گیا، پاکیزگی رکھی گئی ہے. یہ پاکیزگی آتی کیا ہے؟ پاکیزگی کہتے ہیں کسے؟ دور دور تک سمجھ میں نہیں ہے. پاکیزگی کا لیول کیا ہے؟ پاکیزگی کا لیول اگر پڑھنا ہے تو خروج کی کتاب پڑھیے. اپنے آپ کو 3 دن تک پاک کرو اور تیسرے دن میں پہاڑ پر آؤں گا آپ سے بات کرنے کے لیے. پاکیزگی کا لیول اسے کہتے ہیں کہ جب آپ اس قابل ہو جاؤ کہ خدا آپ سے باتیں کرے. کتنی باتیں کر رہے خدا؟ آگے پڑھیں گے، آگے کیا لکھا ہے؟ جب تک میں نہ آؤں پڑھنے. کیا لکھا ہے؟ پڑھنے اور نصیحت کرنے اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ. یہ پڑھنا خادم کی ذمہ داری ہے، یہ نصیحت کرنا خادم کی ذمہ داری ہے، اور تعلیم دینے کی طرف متوجہ رہ.
ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خادم کو تعلیم دینے والا ہونا چاہیے، نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، پڑھنے والا ہونا چاہیے۔ آگے، اس نعمت سے غافل نہ رہے جو تجھے حاصل ہے، اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی۔ ان باتوں کی فکر کر رکھ، انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ آج کیوں نہیں ظاہر ہو رہی ہے؟ کیونکہ ان باتوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ نہ پڑھنے کی فکر ہے، نہ تعلیم کی فکر ہے۔ فکر ہے تو فوٹو ڈالنے کی، اس کے علاوہ فکر آپ کو کیا ہے؟ کس فکر میں رہتے ہیں آپ؟ شہرت کے چکر میں، دولت کے چکر میں، صرف اڑنے کے چکر میں، یہی رہ گیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں، یہی خدمت ہے، اسی کے لیے آپ بلائے گئے۔ کیا لکھا ہے اس نعمت سے غافل نہ رہے جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی ہے۔ ان باتوں کی فکر رکھ۔ مجھے ایک خادم ہوتے ہوئے اپنی نعمت کے بارے میں علم ہونا چاہیے، مجھے کیا ملا ہے، جو ملا ہے مجھے اس پر ورک کرنا ہے۔ اور آگے لکھتا ہے انہی میں مشغول رہ تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو۔ اپنی نمبر 1 پر اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر۔ ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سارے سننے والوں کی نجات کا باعث ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کر رہے پھر آپ بائبل والے خادم نہیں ہیں۔ میں کلیسیا سے کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا پاسٹر پاکیزگی میں، ایمان میں، محبت میں، چال چلن میں، کلام میں درست نہیں ہے، ہوشیار ہو جائیے اس سے۔ آپ کا خادم اگر پڑھنے میں، نصیحت کرنے میں اور تعلیم کی طرف متوجہ نہیں ہے، ایسے خادموں سے خبردار ہو جائیے۔ ایک خادم صرف ڈھونگی قسم کے خادم ہے، کیونکہ یہاں پر جو نمونہ بتایا گیا ہے ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا دیانتدار ہونا چاہیے، پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا بلاہٹ کی سمجھ ہونی چاہیے، پھر میں نے رکھا اب بلاہٹ کی قدر کرنے والا ہونا چاہیے، اور پھر باقی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ خادم کے اندر کوالٹی اگر نہیں ہے، محتاط ہو جائیے ایسے خادم سے، ایسے خادم سے محتاط ہو جائیے۔ یہ خادم نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ یہ بھیڑ کے روپ میں کوئی بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ یہ ایسا بھیڑیا جو آپ کو رستے سے گمراہ کرے گا، خود بھی گڑھے میں جائے گا، آپ کو بھی گڑھے کے اندر ڈالے گا۔ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ ایک اور حوالہ پڑھیے دوسرے تیموتھیوس کے اندر 3 باب میں چلیں گے، 3 باب کی 10ویں سے پڑھیے جی۔ لیکن تو نے تعلیم، کیا لکھا ہے؟ لیکن تو نے تعلیم، چال چلن، ارادہ، ایمان، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے، دکھوں میں میری پیروی کی۔ اگر یہ خادم کے اندر باتیں نہیں ہیں، یہ تیموتھیوس کو پالوس لکھتا ہے، اس کا بہترین شاگرد ہے، اور ایک پاسٹر ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں کہ وہ تعلیم میں، چال چلن میں، ارادے میں، ایمان میں، تحمل، محبت، صبر، ستائے جانے، دکھ سہنے میں اپنے استاد کی پیروی کرتا ہے۔ آج ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خادم کو اپنے استاد کے نقش قدم پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ جیسا استاد ہے ویسا اس کے نقش قدم پر چلنے والا ہونا چاہیے۔ اور استاد صاف کرنا چاہتا ہوں، ہم سب کا استاد صرف یسوع مسیح ہے۔ بے شک دنیا میں استاد رکھے ہوئے ہیں، بے شک آپ کو ٹیچ کرتے ہیں، آپ کو سکھاتے ہیں، عزت کرنی چاہیے، کیونکہ خادم 2 چند عزت کے لائق ہیں، اور وہ خادم جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں۔ سب خادموں کی بات نہیں ہے جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں، لیکن شاید آج کلام سنانے والوں کو گھاس ڈالنا نہیں چاہتا ہے، کلام سنانے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیچ کرتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، آپ کو بری راہوں سے ہٹاتے ہیں۔ ایسے خادم بائبل میں لکھا ہے، ایسے خادم جو کلام سنانے میں محنت کرتے ہیں وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں، وہ دوسروں سے بڑھ کر عزت کے لائق ہیں، وہ ڈبل عزت کے لائق ہیں۔ لیکن آج کے لوگ ایسے خادموں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی شفا دینے والا ہے اس کے گن گاتے ہیں، کوئی دل کی بات بتا دے گا اس کے گن گاتے ہیں، ہاں یہ بہت بڑا خادم ہے، لیکن ایسے خادموں کو بائبل 2 چند عزت کے لائق نہیں کہتی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ آگے یسوع مسیح نے بولا ہوا ہے بتیرے معجزے کرنے والے، بتیرے بدروے نکالنے والے، میں کہوں گا میری تم سے کبھی کوئی واقفیت نہیں تھی۔ ایسوں کے لیے آگے لکھا ہوا ہے جاؤ میری نظر سے چلے جاؤ، کیونکہ میری کبھی تم سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ تو آپ کرتے نہیں ہو۔ جس کام کے لیے، جس خدمت کے لیے آپ کو بلایا تھا وہ آپ نے نہیں کی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دو چند عزت کے جو لائق ہیں، جو بائبل نے معیار سیٹ کیا ہم اس کو سیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا ایسا نہیں بناتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے ہیں جو آپ کو بائبل سکھاتے ہیں، اور یہ دنیا میں کم پائے جاتے ہیں جو بائبل سکھاتے ہیں۔ آگے بڑھیے، کیا لکھا ہے؟ یعنی ایسے دکھوں میں جو انطاکیہ اور اقنیوم جی اور لسطرا میں مجھ پر پڑے۔ آمین۔ تو یہ 10 آیت سے لے کر 17 آیت تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور خاص سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، دوسرا کرنتھیوں کا خط نکالیے 4 باب کی پہلی ایسے پڑھیے جی، یہ بڑی خاص بات ہے۔ بس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی تو ہم ہمت نہیں ہارتے، بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے۔ پوشیدہ باتیں، شرم کی باتیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہاں پر گئے فوٹو ڈال دی، یہاں پر گئے فوٹو ڈال دی، اس میں عزت کی کون سی بات ہے؟ کون سی آپ عزت کما رہے ہیں؟ میرے نزدیک یہ شرم کی بات ہے کہ آپ بیٹیوں کی تصویریں نکالو اور گروپوں میں ڈالو، یہ شرم کی بات ہے۔ آپ پروگرام میں تصویریں نکالو، لڑکیوں کی تصویریں بناؤ، فیس بک پہ اوپر ڈال دو، یہ شرم کی بات ہے۔ میں اسے شرم کی بات ڈکلیئر کرتا ہوں۔ کیا مقصد ہے اپنی بچیوں کی نمائش کرنے کا؟ کیا مقصد ہے؟ اس سے کون سا بڑا آپ کو ثواب ملنے والا ہے؟ یا کون سے فیس بک کا مالک آپ کو لاکھوں ڈالر بھیج دے گا کہ آپ نے لڑکیاں پیش کر دی؟ یہ شرم کی بات ہے، اور ہم نے ان شرم کی باتوں کو، یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، کئی اور شرم کی باتیں دیکھنے میں آپ خادم ہیں، لیکن گھر میں آپ انٹرنیٹ چلا رہے ہیں، آپ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، یہ شرم کی بات ہے۔ اور جب کوئی آپ کے باہر سے آپ کو دیکھے گا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ شرم کی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھتا ہے، خدا تو دیکھتا ہے، جس نے آپ کو بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ شرم کی باتوں کو، پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال۔ ایک خادم کو ایسا ہونا چاہیے کہ پوشیدہ باتیں، شرم کی باتیں اپنی زندگی سے ترک کر دے اور مکاری کی چال نہ چلے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ آج مکری تو چل رہی ہے، مکاری تو چل رہی ہے، منہ پر کچھ کہتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ کہتے ہیں، منہ پر آپ کے ہیں، پیٹھ پیچھے آپ کے دشمن ہیں، منہ پر آپ کو جی جی کہیں گے، پیٹھ پیچھے آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ حالت آج کی ہے، مکاری کی چال چلتے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں، بلکہ حق ظاہر کر کے۔ نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ آمیزش کا مطلب ملاوٹ کر دینا۔ ہم خدا کے کلام میں ملاوٹ نہیں کرتے ہیں، جیسا لکھا ہے منوان ویسا ہی بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دیانتدار ہیں۔ اگر آپ دیانتدار ہیں، آپ کو منوان ویسا ہی بیان کرنا ہے جیسا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ دیانتدار ہوں گے تو ایسا کریں گے، نہیں ہوں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ سچ کو سچ کہیں گے اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ اگر آپ کی ہمت نہیں پڑتی ہے، سمجھ لیں آپ دیانتدار نہیں ہیں۔ آپ کلام میں آمیزش کرنے والے ہیں، آپ باتوں کو گول چکر دینے والے ہیں، آپ کلام میں آمیزش کرنے والے ہیں۔ اور یہ پوشیدہ باتیں، یہ شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص کلام تو سنا رہا ہو لیکن بیچ بیچ میں ملاوٹ کر کے سنا رہا ہو۔ آگے کیا لکھتا ہے؟ بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، ہلاک ہونے والوں کے لیے پڑا ہے۔ پڑھیے آگے۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، پڑھیں، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی، اس کے جلال کے
جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے، کیونکہ ہم اپنی نہیں ہم اپنی نہیں، بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ خداوند ہے۔ آمین۔ تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرے تیموتھیوس کی پہلے باب کی 6 آیت پڑھیے۔ دوسرا تیموتھیوس پہلے باب کی 6 آیت۔ اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے۔ آمین۔ تو ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خادم کو اپنی نعمت کو چمکانے والا ہونا چاہیے۔ ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں، یوحنا کی انجیل نکالیے 13ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیے۔ یوحنا کی انجیل 13ویں باب کی پہلی آیت۔ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ عید فصح سے پہلے، جی عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان بزرگوں سے کیا لکھے؟ اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت رکھتا رہا۔ آگے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میرے خدا کے پاس سے آیا، اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں۔ دسترخوان سے اٹھا، کپڑے اتارے، رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، اس کے بعد برتن میں پانی لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے شروع کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے انہی شاگردوں میں وہ دشمن بھی بیٹھا ہوا ہے جسے یسوع پہلے سے جانتے ہیں، یہ شیطان ہے۔ کیا تم کو میں نے 12 کو چننے لیا تو بھی تم میں ایک شخص شیطان ہے۔ خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر اسے پتا بھی ہے کہ میری جماعت میں کوئی شیطان ہے تو خادم کو اس قدر حلیم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کے پاؤں بھی دھو سکے۔ اس قدر خادم کو اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ہے۔ لیکن شاید آج ایسا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام تو زندگی میں ہے نہیں، یا کلام سے تو ہم کوسوں دور نکل چکے ہیں، کلام سے تو ہماری بنتی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر آپ ان کو غور سے سنیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اگر خادم ہے اپنے آپ کو چیک کریں کیا میرے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کلیسیا ہیں، ایسے کلیسیا ہوتے ہوئے اپنے خادم کو چیک کریں کہ آپ کے خادم میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر نہیں ہے، اپنے خادم کو یہ پیغام سنائیں، پادری صاحب، مبشر صاحب، بشپ صاحب، اس پیغام کو سنیں، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا یہ بائبل سے باہر باتیں کر رہا ہے، بائبل کی باتیں کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے چند پوائنٹ رکھے، کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خادم کو دیانتدار ہونا چاہیے۔ ایک خادم کو، چاہے وہ رسول ہے، نبی ہے، مبشر ہے، استاد ہے، چرواہا ہے، اسے شیخی باز نہیں ہونا چاہیے، شیخی مارنے والا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیخی مارنا ابلیس کے لوگوں کا کام ہے۔ شیخیاں ابلیس مارتا ہے، خدا کے لوگ حلیم ہوتے ہیں۔ ایک خادم کو نیک نیت ہونا چاہیے، ایک خادم کو گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، ایک خادم کو حرام کار نہیں ہونا چاہیے، ایک خادم کو بت پرست نہیں ہونا چاہیے، ایک خادم کو لالچی نہیں ہونا چاہیے، ایک خادم کو دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہونا چاہیے، خدا کے لیے روحوں کو جیتنے والا ہونا چاہیے۔ ایک خادم کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سیاست جھوٹ پر مبنی ہے۔ سیاست کرے گا تو منہ پر کچھ کرے گا اور پیٹھ پیچھے کچھ کرے گا، سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خادم کو طرفداری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایسا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ طرفداری کرنا خوب نہیں ہے، اور نہ یہ کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ روٹی خدا دے دے گا، پیسہ بھی خدا دے دے گا، ضرورتیں بھی ساری خدا پوری کر دے گا، لیکن شرط ہے ہم طرفداری کرنے والے نہ ہوں، انسانوں کو نہیں بلکہ خدا کو اول درجے پر رکھنے والے ہوں، اور ایک کسی بشر کو اپنا زور بازو ماننے والے نہ ہوں، کیونکہ بائبل میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ لعنتی وہ شخص ہے جو کسی بشر کو اپنا زور بازو مانتا ہے۔ لیکن آج حالات کچھ فرق ہے، آج خدا پر تو کم، انسانوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، کسی ایم پی ایم این اے پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، نمبر لیتے ہیں، پروگراموں میں بلاتے ہیں، چیف گیسٹ بناتے ہیں۔ کیوں؟ تعلق بن جانا چاہیے۔ بائبل ایسے خادموں کو لعنتی کہتی ہے،
ایسے لوگوں کو لعنتی کہتی ہے کہ جو گھوڑوں کو رتھوں کو تو اپنا زور بناتے ہیں، انسانوں کو اپنا بشر کو زور بازو مانتے ہیں۔ بائبل ایسوں کو لعنتی کہتی ہے۔ ایک خادم کو کسی انسان پر نہیں بلکہ خدا پر ڈیپینڈ کرنے والا ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ان کی عزت کرنے والا، یا جیسے خدا نے انسانوں کے ساتھ وفاداری کی ہے خادم کو وفاداری کرنے والا ہونا چاہیے، چوری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خدا کے کلام میں سرگرم ہونا چاہیے، خدمت میں سرگرم ہونا چاہیے اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے اور حقیقی تعلیم سے واقف ہونا چاہیے۔ اب حقیقی تعلیم پر جب بات کریں گے، حقیقی تعلیم کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو بائبل میں لکھی ہے، حقیقت وہ ہے جو رسولوں نے کی ہے، کیونکہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ جو باتیں، جو تعلیم ہم نے، جو خوشخبری ہم نے دی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری خوشخبری دیتا ہے تو وہ لعنتی ہے۔ ایک خادم کو وہ بیان کرنا چاہیے جو رسولوں نے بیان کیا، جو یسوع نے سکھایا اور رسولوں نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو ایک خادم کو حقیقی تعلیم سے واقف ہونا چاہیے، ایک خادم کو بھلائی کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے والا ہونا چاہیے، جیسے یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا ہے۔ دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والا ہونا چاہیے، صرف باتوں سے نہیں عملی زندگی سے منادی کرنے والا ہونا چاہیے، صرف باتوں سے نہیں کہ بڑی بڑی باتیں سنا دی ہیں، عمل سے اس کو ایک خادم نظر آنا چاہیے، نصیحت اور ملامت کرنے والا ہونا چاہیے، اپنے استاد کی تابع داری کرنے والا ہونا چاہیے، صلح کرانے والا ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ساری باتیں یسوع مسیح کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ایک خادم کو آگ کا شعلہ ہونا چاہیے، کیونکہ خدا ہمارا بھسم کرنے والی آگ ہے، وہ اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے۔ تو ایک خادم کو آگ سے جلتے ہوئے رہنا چاہیے، اس کو ہمیشہ سرگرم رہنا چاہیے، خدا کی خدمت کے لیے بھی اور ابلیس کے خلاف بھی وہ جلتا ہوا شعلہ ہونا چاہیے۔ ایک خادم کو خدا کی آنکھ ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا لکھا ہوا ہے خدا خادموں کو اپنی آنکھ کی پتلی کہتا ہے۔ ایک خادم کو آنکھ کی پتلی ہونا چاہیے، ایک خادم کو شریعت کو محفوظ رکھنے والا ہونا چاہیے، اس کے لبوں میں شریعت محفوظ ہونی چاہیے۔ ایک خادم کی آنکھ اپنی کھلی ہونی چاہیے، جیسے داؤد کہتا ہے میری آنکھ نے دشمن کو دیکھ لیا ہے۔ اور خادموں کو اپنے بچوں کو کمال تابع داری سے اپنے تابع رکھنا آنا چاہیے۔ ایک خاص پوائنٹ، ایک خادم کو روحانی جنگ لڑنے والا ہونا چاہیے۔ ایک خادم، بہترین خادم وہ ہے جو روحانی جنگ کو سمجھتا ہے، گھر کے اندر، اپنے اندر، بیوی کے اندر، بچوں کے اندر، مطلب چرچ کے اندر، کہاں کہاں پر یہ جنگ چلتی ہے، ایک خادم کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے اور اس کو ایک روحانی جنگ لڑنے والا ایک صحیح سورما ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر آپ اچھے خادم نہیں ہیں، یا پھر آپ خادم نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ رکھا ہے ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے، تو یہ میں نے بہت جلدی کے اندر یہ سارے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں تاکہ اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں کور ہو سکے۔ ایک خادم کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پر خادم کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس نکالیے، پہلا تیموتھیوس 3 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے وہ اچھے کام کی خواہش کرتا ہے، بس نگہبان کو بے الزام ہونا چاہیے، ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ اگر آپ نگہبان کا عہدہ چاہتے ہیں، نگہبان کون؟ ایک بشپ۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے بشپ بنے تو آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا؟ بے الزام ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے آپ کو لائق ہونا چاہیے۔ آگے، نشہ میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ پیسے سے پیار کرنے والا۔ پڑھیے آگے جلدی سے۔ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا، بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے ہی گھر کا بندوبست نہیں کر سکتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیسے کر سکے گا؟ نامرید نہ ہو، تاکہ تکبر کر کے کہیں یہ نواں بشپ نہیں بن جانا چاہیے، نواں خادم نہیں بن جانا چاہیے۔
اس کو وقت لگنا چاہیے، وقت کے اندر اس کو تجربے میں سے گزرنا چاہیے، تاکہ وقت کے حساب سے یہ ایک مذبح پر آئے، خادم کی حیثیت سے آئے، تاکہ سزا نہ پائے، کیونکہ نیا نیا بن جائے گا، یہ گھروں کے گھر اجاڑ کے رکھ دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نومرید نہیں ہونا چاہیے۔ آگے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام، باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے، تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ ایسا نہ ہو کہ آج یہ خادم بن گئے اور کل کو ابلیس کے جھانسے میں آیا ہوا ہے، اور کل کو لوگ اس پر ملامت کرنا شروع کر دیں، اس کے بال اچھے نہیں ہیں، اس کی کٹنگ اچھی نہیں ہے، اس کا حلیہ اچھا نہیں ہے، اس کا لباس اچھا نہیں ہے، اس کا بول چال اچھا نہیں ہے۔ کل کو مصیبت پڑ جائے گی، یہ عہدہ، یہ خدمت آپ کے گلے پڑ جائے گی، آپ بازار میں نکلنے سے قاصر ہو جاؤ گے، آپ جہاں پر بھی جاؤ گے آپ بے عزت ہو جاؤ گے، اور شیطان کو موقع ملے گا، شیطان آپ کو پھنسا کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ تو اپنی جسمانی خواہشوں میں پھنسے ہوئے ہو، آپ خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا خدمت کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ اس لیے بائبل نے منع کیا ہے، نو مرید نہیں ہونا چاہیے، یہ نیا نیا نہیں ہونا چاہیے، اس کو وقت لگنا چاہیے تاکہ یہ سمجھ پائے کہ آپ کہاں پر ہو، کیسے آپ آئے ہو۔ آگے پڑھیے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان، خادموں کو سنجیدہ ہونا چاہیے، یعنی کہ دو زبانیں نہیں ہونی چاہیے کہ کلیسیا کے ایک گھر میں اور باتیں کرے اور دوسرے گھر کے اندر جا کر اور باتیں کرے، اس کو کچھ اور بات سنائی ہے، اس کو کچھ اور بات سنائی ہے، لڑکی کے ساتھ بات فرق ہے، اس کی ماں کے ساتھ بات فرق ہے، اس گھر کے ساتھ بات فرق ہے، اس گھر کے ساتھ بات فرق ہے، دو زبان نہیں ہونا چاہیے۔ اور شرابی نہیں ہونا چاہیے، اور نجائز نفع کا لالچی نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت کے ساتھ رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے خادم ایسے نہیں ہیں، یا اگر آپ خادم ہیں، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ بائبل کے معیار سے گرے ہوئے ہیں، کہوں گا توبہ کیجئے، یا تو اس خدمت سے توبہ کر لیجئے، یا پھر حقیقی توبہ کر کے اپنے خادم ہونے کے اپنی بلاہٹ کو سمجھیں اور دوبارہ سے درست طریقے سے کام کریں۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو جو ہم نے چوتھا پوائنٹ رکھا ہوا ہے، یاد رکھنا ہے، ایک دن عدالت آنے والی ہے، ایک دن عدالت میں آپ کا حساب ہوگا۔ پڑھیے آگے کیا لکھا ہے، اسی طرح خادموں کو سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان، شرابی، نجائز نفع کے لالچی نہ ہو۔ آمین۔ سو یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگلی بات سمجھیے، یرمیہ 48 باب کی 10 آیت کو دیکھیے، یرمیہ 48 باب کی 10 آیت۔ جو خداوند کا کام غور سے سنیے، جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے، اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، بائبل اسے لعنتی کہہ رہی ہے۔ آپ ہو خادم لیکن کلام نہیں صحیح سناتے، اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتے، آپ ہو خادم، چنے ہوئے ہو، لیکن کام کرنے میں آپ بے پرواہ ہو، خدا کے کام کو لائٹ لیتے ہو، خدا کے کلام کو سمجھتے نہیں ہو، اس کی خدمت جو آپ کو دیا اس کو مٹی میں ملایا ہوا ہے، خدا آپ کو لعنت کے اندر گنتا ہے۔ اگلا حوالہ پڑھیے، متی کی انجیل 22 باب کی 5 آیت میں، جلدی سے۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا۔ بادشاہ کیا کرے گا؟ جب آپ کو خدمت ملی ہے، آپ بے پرواہی کرتے ہیں، آپ خدمت کو رد کرتے ہیں، آپ اس کی نعمتوں کو رد کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا بادشاہ غضبناک ہو جائے گا۔ جس نے ہمیں چنا ہے وہ غضبناک ہو جائے گا، وہ پھر سزا دے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے 2 پوائنٹ ڈسکس کر دیے بڑی سپیڈ کے ساتھ، خادم کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد میں نے خادم کا چال چلن رکھا ہے۔ نمبر 3 پر خادم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کو ہم دونوں طریقے سے دیکھیں گے، پرانے عہد نامہ میں خادم کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور نئے عہد نامہ میں ایک خادم کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سو نمبر 1 پر اس کے حوالے نہیں پڑھیں گے، صرف آپ کو جلدی سے کاؤنٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر پرانے عہد نامے کے جو خادم تھے وہ قربانیاں چڑھاتے تھے، نمبر 2 پر وہ بخور جلاتے تھے، نمبر 3 پر وہ شمعدان روشن کرتے تھے، نمبر 4 پر وہ کوڑیوں کو پاک یا ناپاک قرار دیتے تھے، اور نمبر 5 پر وہ شریعت کو محفوظ رکھتے تھے۔ نمبر 6 پر اگر کوئی
عورت حرام کاری میں پکڑی جاتی تو اس کا وہ فیصلہ سناتے تھے۔ نمبر 7 پر وہ عیدوں کی یا تہواروں کی درست تعلیم دیتے تھے۔ نمبر 8 پر وہ نرسنگیں بجانے والے تھے۔ نمبر 9 پر وہ عہد کا صندوق اٹھانے والے تھے۔ نمبر 10 پر وہ دائیکیاں لیتے اور ان کا درست استعمال کرنے والے تھے۔ اور نمبر 11 پر، اس حوالے کو ضرور پڑھ لیتے ہیں، نمبر 11 پر وہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، جو نگہبان مقرر ہوتے تھے وہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ پڑھیے حزقیل کی کتاب میں 30 باب کی 17 سے، جلدی سے۔ کہ اے آدم زاد، میں میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن، میری طرف سن کو آگاہ کر دے۔ جن کو نگہبان مقرر کیا جاتا تھا وہ شریروں کو یا لوگوں کو آگاہ کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں، مجھے، آپ کو اگر خدمت ملی ہے، اگر نگہبان کا عہدہ ملا ہے، اگر آپ کو بشپ کا عہدہ ملا ہے، آپ کسی بڑی جگہ پر ہیں، آپ ایک چرچ کے نگہبان ہیں، آپ ایک چرچ کے پاسٹر ہیں، آپ کو ایک بڑی ذمہ داری ملی ہے، آپ کا حق بنتا ہے آپ لوگوں کو آگاہ کریں۔ وقت کون سا چل رہا ہے؟ آج ہم کس دور میں ہیں؟ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے 2022 کے اندر، یہ وقت کون سا ہے؟ یہ آخری وقت ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ آخری زمانے کے بارے میں میری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، گزرا وقت کہاں پر چلا گیا ہے، آنے والے وقت میں کتنی دیر ہے، یسوع کے آنے میں کتنی دیر ہے، 1000 سالہ بادشاہی کب سٹارٹ ہوگی، ہیکل کب تعمیر ہوگی، مخالف مسیح کب آئے گا، 7 سال کا دور کب سٹارٹ ہوگا، کب مخالف مسیح آئے گا، یونائٹڈ نیشن کیسے کام کر رہی ہے، دنیا میں، پوری دنیا میں کام کیسے چل رہا ہے، دنیا میں بلاگ کیسے کیسے بن رہے ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ تعلیم دینے کے لائق آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کو جو لوگ آپ کے سپرد کیے گئے ہیں، آپ کو یہ ساری باتیں ان کو بتانی ہیں۔ اور اخیر زمانہ کے اندر کیسے لوگ ہوں گے، آپ کو یہ باور کروانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے آپ کیسے ہو۔ اگر آپ غلط ہو تو آپ کا انجام کیا ہے، صحیح ہو تو آپ کا انجام کیا ہے، اور غلط ہونے کے لیے آپ کو، غلط سے صحیح ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ خادم کی ذمہ داریوں کے اندر آتا ہے، کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو پرانے عہد نامے کے میں نے پوائنٹ آپ کو بتائے کہ وہ 11 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامہ کے اندر ذمہ داریاں تھیں، نئے عہد نامہ کے اندر بھی خادموں کی ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے دیکھیے میرے ساتھ اعمال کی کتاب کے اندر 20 باب کی 24 آیت سے پڑھیں گے۔ اعمال کی کتاب 20 باب کی 24 آیت سے۔ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا، میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بامقابلہ اس کے اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے، جو خدمت مجھے ملی ہے یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اسے پورا کروں۔ آگے پڑھیے۔ اور اب دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا، میرا منہ پھر نہ دیکھو گے، بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ آگے بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبر۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنی اور سارے گلہ کی نگہبانی کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں نگہبانی کرنی ہے؟ پڑھیے آگے۔ جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا۔ تو پرانے عہد نامے کے نگہبان کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، وہ شریروں کو آگاہ کرتے تھے کہ خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا اگر آپ نے توبہ نہ کی۔ تو اگر ہمیں مقرر کیا گیا، اگر ہم خادم ہیں تو یہ ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو آگاہ کریں، ہم لوگوں کو اویئرنس دیں، ساری باتوں کے بارے میں پوری تعلیم دیں، پوری خدمت کریں، باتیں نہ چھپائیں، کلام میں آمیزش نہ کریں، کیونکہ ہم نے پوشیدہ شرم کی باتوں کو ترک کر دیا۔ آپ یہ ذمہ داری ہے، آپ پوری بات لوگوں کو سنائیں۔ آگے پڑھیے۔ تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا ہے۔ آمین۔ یہ میری ذمہ داری میں آتا ہے کہ وہ کلیسیا جس کے لیے میرے خداوند یسوع مسیح نے
اپنا خون بہایا ہے اور قیمتی لہو بہایا ہے، قیمتی لہو سے کلیسیا کو خریدا ہے اور اس کا نگہبان ہمیں مقرر کر دیا ہے۔ ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی ہے، ہمیں بے پرواہی نہیں کرنی ہے۔ بے پرواہی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، خون کی قدر ختم ہو جائے گی، کلیسیا برباد ہو جائے گی، مسیح کا بدن تباہ ہو جائے گا۔ یہ میری ذمہ داری کے اندر آتا ہے، آپ کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ آپ کلیسیا کی گلہبانی کرو، آپ کلیسیا کو جیسے یسوع نے سنبھالا ہے ویسے آپ اس کی گلہبانی کرو، کیونکہ یسوع نے اپنی جگہ پر ہمیں اس زمین پر مقرر کیا ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے خط کے اندر، بلکہ سوری اس کو آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا، پہلے پطرس کے خط کو پڑھیں گے۔ پطرس کا پہلا خط اس کے 5 باب کی دوسری آیت سے پڑھیں گے کہ خدا کی اس گلہ کی گلہبانی کرو، خدا کے اس گلہ کی گلہبانی کرو جو تم میں ہے، جو تم میں ہے، لاچاری سے لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، لاچاری سے نگہبانی نہیں کرنی ہے۔ بلکہ خدا کی مرضی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گلہ کی نگہبانی کریں، لاچاری سے نہیں، بلکہ کیا لکھا ہے؟ خدا کی مرضی کے موافق، خدا کی مرضی کے موافق، خوشی سے، اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، نفع نہیں کمانا ہے، ناجائز نفع نہیں کمانا ہے، بلکہ دلی شوق سے، دلی شوق سے کرنا ہے۔ لیکن آج شاید حالات بگڑ چکے ہیں، آج خدمت نفع کے لیے کی جا رہی ہے۔ جہاں پر نفع ہوتا ہے وہاں پر جایا جاتا ہے، اور جہاں پر نفع نہیں ملتا ہے وہاں پر جایا ہی نہیں جاتا ہے۔ آگے کیا لکھے؟ اور جو لوگ تمہارے جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو، بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو۔ جیسے پہلے پوائنٹ میں نے بتایا، ایک خادم کو حلیم ہونا چاہیے، ایک خادم کو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا چاہیے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج جیسے تھوڑا پرانا خادم ہو جاتا ہے، کلیسیا پر روب ڈالتا ہے، دبکے مارتا ہے، سوٹیاں مارتا ہے، اور یوں سمجھتا ہے کہ ان کو ماروں گا تو یہ میرا کام بنائیں گے، یہ حق سمجھتا ہے اس کو مارنا، لیکن یہ رانگ ہے۔ دلی شوق سے کرنا ہے، ایک خادم کو دلی شوق سے خدمت کرنی ہوگی، یہ ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ اور جب سردار گلہبان ظاہر ہوگا تم کو جلال کا ایسا سہرا، ایسا جلال کا سہرا ملے گا جو مرجانے والا نہیں ہے۔ تو ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یا اس کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، میں نے بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اینڈ پہ جا کر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے میں نے چند پوائنٹ اینڈ پہ رکھے ہوئے، اس کو سمجھیے گا۔ تیتس کے خط کو نکالیے، دوسرے باب کی 15ویں آیت کو جلدی سے۔ تیتس کا خط دوسرے باب کی 15ویں آیت۔ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کیا یہ اجازت کے طور پر ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ سخت باتیں کر رہا ہوں، کچھ غلط کر رہا ہوں، تو اس حوالے کو غور سے سنیے گا۔ کیا لکھا ہے؟ پورے اختیار کے ساتھ یہ باتیں کہ نصیحت دے اور ملامت کر، کوئی تیری حقارت نہ کرنے پائے۔ تو ایک خادم کو اس کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے، یا اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر غلطی ہے وہاں پر نصیحت بھی کرے، ملامت بھی کرے۔ ایک خادم کے پاس یہ اختیار ہے، ایک خادم کی ذمہ داری ہے۔ ایک خادم کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غلطی والے کو نصیحت بھی کر سکے اور ملامت بھی کر سکے۔ اور ملامت کرنے کے لیے اینڈ پہ جا کر آگے اور بتاتا ہوں ملامت کرنی کیسے۔ لوکا کے انجیل میں 17ویں باب کی 30ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو اسے ملامت کر۔ بھائی کو بھی ملامت کرنے کے لیے بولا گیا ہے۔ اور مرکز کے انجیل 16ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے یسوع سے اپنے شاگردوں کو بید قدری اور سخت دلی پر ملامت کرتا ہے۔ غلطیوں کے خلاف دوسرے باب کی 11ویں آیت میں اگر آپ پڑھتے ہیں پلوس کیفا کو یعنی کہ پطرس کو ملامت کرتا ہے۔ اور مرکز 8 باب کی 33 آیت میں پطرس کو یسوع ملامت کرتا ہے۔ یہ ملامت کرنا ضروری ہے۔ ملامت کا مطلب ڈھان ڈپٹ ہوتا ہے۔ ملامت کسی کو نصیحت کرنا، ایک نصیحت آرام سے کرنا، یہ ملامت تھوڑا دبکے کے ساتھ کرنا۔ ثواب کسی کو بے عزت کرنا نہیں، ثواب یہ ہے کہ تاکہ برائی زندگی سے نکل جائے۔ یہ خادم کی ذمہ داری کے اندر آتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 5 باب کی 20 آیت کو پڑھیں گے۔ پہلا تیموتھیوس 5 کی 20۔ گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے ملامت، غور سے سنیے، گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے، چوری نہیں، گھر جا کر نہیں، ملاوٹ کر کے نہیں، امیزش کر کے نہیں، یا چرچ میں بولیں گے یہ روٹ جائے گا، یہ چرچ نہیں آئے گا۔ چاپلوسی کر رہے ہو، طرفداری کر رہے ہو۔ بائبل نے کیا کہا؟ ایک خادم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خادم کو گناہ کرنے والوں کو سب کے سامنے
मलामत कर ताकि औरों को भी खौफ हो। लेकिन शायद हमने लोगों का मुंह देखते देखते कलाम में मेजिश कर डाली, एक को तो मलामत नहीं की और फिर सारे बिगड़ गए। और आज चर्च का चर्च बिगड़ा हुआ है। किसको मलामत करेंगे, किसको बोले, किसको नसीहत करेंगे, सारे घाटे में आते हैं, अपने गले पे आते हैं। अगर पहले दिन से ऐसा ना करते, पहले दिन से मलामत करते, गुनाह करने वालों को सबके सामने मलामत करते, आज ये नौबत ना आती। लेकिन नौबत के पीछे वजह कौन है? हम खुद वजह बन गए। हमने खुद ऐसा काम किया है, खादमों ने खुद ऐसा काम किया है, और ऐसा करने से आज खादम रुसवा हो रहे हैं। आज खादमों की कोई टगे की इज्जत नहीं है। आज खादमों को जगह जगह बेइज्जत किया जा रहा है। आज हर कोई यारा गहरा उठता है, वीडियो बनाता है, फलां पादरी की वीडियो बन गई, फलां बिशप की वीडियो बन गई, फलां डॉक्टर की वीडियो बन गई, फलां मुबशर की वीडियो बन गई। ऐसा किसने करवाया है? ये हमने खुद करवाया है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपना म्यार खुद डाउन किया है। हम खुद कलाम से हट गए, हमने मलामत करना छोड़ दिया, नसीहत करना छोड़ दिया, इसलिए आज उल्टा हमारे ऊपर आ है। तो आखिरी पॉइंट मैंने जो 2 लास्ट में आपको पॉइंट बताए थे, खादम कैसा होना चाहिए, खादम का चाल चलन, उसकी जिम्मेदारी के बाद 2 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे थे। खादम को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारा हिसाब होगा। तो जल्दी से रोमियो 14वें बाब की 12वीं आयत है, ये हवाले में आपको लिखवा देता हूं। रोमियो 14वें बाब की 12वीं आयत, दूसरा करंथियों 5 बाब की 10 और 11 आयत है, यिर्मयाह 13वें बाब की 17 आयत है, खरूज 32 बाब की 25 आयत है, फिलिपियो 3 बाब की 18 और 19 आयत है। आइए पढ़िए जल्दी से, सारे हवाले लगातार पढ़ते जाएंगे। रोमियो 14वें बाब की 12वीं आयत, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। ये पहली चीज है जो मैंने आपको टाइटल बताया कि खादमों को हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमें हिसाब देना है। तो यहां पर मैंने आपके सामने रखा, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। अगले वाले में क्या लिखा है? क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। यिर्मयाह 13वें बाब की 17 में पढ़िए, यिर्मयाह 13 की 17। लेकिन अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गरूर के सबब से खिलवत गानों में गम खाया करेगी। अगर तुम नहीं सुनोगे तो दिल में गम आएगा। आगे क्या लिखा है? हाँ मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी, आंसू बहाएंगी। वजह क्योंकि खुदावंद का गला गुलामी में जा चुका है। तो आज मेरे भाई मेरी बहन, आप खादम है, अपने गले को देखिए, इबलीस से असीर कर चुका है। आपकी लापरवाही की वजह से, आपका कलाम से गिरने की वजह से, आपके अंदर कलाम का म्यार टूटने की वजह से आपका गला कलीसिया असीरी में जा चुकी है। आपको रोना पड़ेगा, आपको वापिस आना पड़ेगा, नहीं तो खुदा रोएगा। आपके लिए आपको जो खिदमत दी है, खुदा दिल में मलूल होगा, गम खाएगा। अगले बारे में क्या लिखा है? खरूज 32 बाब में, जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़ दिए। तो आज यही हालत है, आज भी खादमों ने कलीसिया को बेलगाम छोड़ दिए। जिसका दिल करता है, जो दिल करता है वो कर रहे, अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। और उसके पीछे वजह हारून है, उसके पीछे वजह वो सरदार कायन है, जिसकी जिम्मेदारी बनती थी कि कलीसिया को तालीम दे, लेकिन इसने तालीम नहीं दी, ना नसीहत की, ना मलामत की है। याद रखना है, एक दिन अदालत आने वाली है। आखिरी वाला पढ़िए, फिलिपियो 3 बाब की 18 आयत को, 3 बाब की 18 और 19 आयत में क्या लिखा है? लिखा है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र हमने तुमसे बारहा किया है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। अपने चाल चलन से, वो अपने चाल चलन से कहने को खादिम है, लेकिन अपने चाल चलन से वो मसीह की सलीब के दुश्मन है। और अगली आयत में क्या लिखा है? 19 आयत में, उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। और लेकिन हमने क्या किया है? हमने शर्म की बातों को तर्क कर दिया। वो अपनी क्या लिखा है? शर्म की बातों पर फख्र करते हैं, और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। शर्म की बात है।
पलूस इसे दुनिया की चीजों को, जो फायदे की वाली चीजें हैं, उनको वो कूड़ा समझता है मसीह की खातर। लेकिन आज का खादम दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने के चक्कर में, कोठी कार बंगले के चक्कर में, रुपए पैसे के चक्कर में, बैंक बैलेंस के चक्कर में, ये पलूस की नजर से आप देखोगे ये टोटल कचरा है, एक टोटल कचरा है। और आखिरी पॉइंट जो मैंने लावियों को बताया था, लावियों को क्यों चुना गया, निकालिए खरूज 32 बाब 25 आए। जब मूसा ने देखा कि लोग बेकाबू हो गए, जब लोग बेकाबू हो गए, उनके हारून ने उनको बेलगाम छोड़ दिया, उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया। तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजा के पास खड़े होकर कहा जो खुदावंद की तरफ है वो मेरे पास आ गए। अब सब बनी लावी उसके पास सब बनी लावी उसके पास आ गए। बाकी 11 कबीले नहीं आए, बनी लावी आए हैं। आगे, और उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपनी अपनी रान से तलवार लेकर फाटक घूम कर सारे लश्करगाह में अपने अपने भाइयों और अपने अपने साथियों और अपने अपने पड़ोसियों को कत्ल करते फिरो। और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया। चनाचा उस दिन लोगों में से करीबन 3,000 मर्द खेत आए। मूसा ने कहा कि आज खुदावंद के लिए अपने आप को मखसूस करो, बल्कि हर शख्स अपने ही बेटे और अपने ही भाई के खिलाफ हो, ताकि वो तुमको आज ही बरकत दे। आपको इस बात पर अमल करना पड़ेगा, जहां पर गलती है आपको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और ये खुदा की गैरत है। मैंने कहा लावियों को क्यों चुना गया, क्योंकि उनके अंदर खुदा के लिए गैरत मौजूद थी। और आज खादम वही है, वही खुदा का खादम है जिसके अंदर खुदा की गैरत मौजूद है। अगर खुदा की गैरत नहीं है, आप खादम नहीं है। आप इसका क्या उलट, मैं मतलब आपको क्या बताऊं, अगर गैरत नहीं है फिर इंसान कैसा होता है। खुदा हमारा गयूर खुदा है, वो गैरतमंद खुदा है। और गैरतमंद खुदा की बीवी, उसकी कलीसिया आज दुनिया में बिखर चुकी है। इब्लीस गल्ला को फिर से गुमराह कर चुका है, गल्ला को फिर से असीर कर चुका है, फिर से गुलामी में ले गया है। और खादम खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। खादम दुनिया का माल इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ना इनके पास दुआ का वक्त है, ना कलाम का वक्त है, ना स्टडी का वक्त है, ना रोजे का वक्त है। काम, दुनिया की दौलत, शोहरत, इसके अलावा दूसरा काम ही क्या है। मैं कहना चाहूंगा, अगर आप खादम हैं, अपने अंदर देखे, झांक कर देखे कि आपके अंदर खुदा की गैरत मौजूद है। मेरे भाई, आप डीकन हैं, एल्डर हैं, मुबशर हैं, पास्टर हैं, चरवाहा हैं, उस्ताद, कोई भी है, अपने अंदर झांक कर देखो, क्या आपके अंदर खुदा की गैरत मौजूद है। एक खादम कैसा होना चाहिए? खुदा का खादम गैरत से भरा हुआ होना चाहिए। खुदा का खादम आग से भरा हुआ होना चाहिए। दुश्मन के लिए एक मुसीबत होनी चाहिए। दुश्मन आपको देख के उसकी जान निकल जानी चाहिए। लेकिन शायद आज हम दुश्मन को देखकर हमारी जान निकलती है। खादमों की हालत हमने देखी है कि बदरू आ जाती है, इनकी जान पे लाले पड़ जाते हैं। ये सीढ़ियों से निकलने की कोशिश करते हैं, भागते हैं। 5 मिनट से ज्यादा दवा हो जाए, इनका सांस सूख जाता है, इनके फिफड़े चढ़ जाते हैं। वजह, क्योंकि नाम का लेबल लगा हुआ है, टाइटल लगे हुए हैं। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप खादिम हो। अपने अंदर गैरत को पैदा करो। खुदा की गैरत आपके अंदर होनी चाहिए। एक खादम को ऐसा होना चाहिए। तो मैं ईमान रखता हूं कि ये खादम ने, इस पैगाम ने जरूर आपको जोड़ा होगा, जरूर आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। मैं चाहता हूं इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अपने किरदार को देखिए, अपने चाल चलन को देखिए, अपनी जिम्मेदारियों को देखिए। आप कैसे हैं और आपका चाल चलन बाइबल के मुताबिक है, और क्या आप खादम होते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ गो हूं। एनजीसी टीवी आपके लिए दुआ गो है, हमारी टीम आपके लिए दुआ गो है कि खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम की समझ दे, और खुदा की गैरत आपके अंदर उजागर हो जाए और आप खुदा का काम दिलेरी के साथ करने वाले बने। और मैं एंड पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं,
हमारे चैनल के तमाम पैगाम सुनिए, जरूर आप बरकत पाएंगे और इन तमाम पैगाम को जरूर दो लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग भी बरकत पाएं और चैनल के दूसरों को भी बोले कि खुदा की खिदमत इस चैनल पर होती है। खुदा के खादम यहाँ पर नित्य नए पैगाम लेके आते हैं आपके लिए, आपके घरानों के लिए, आपकी कलीसियों के लिए। खुदा इस कलाम के वसीले आपको बरकत दे, एनजेसी के टीवी के वसीला से आपको बरकत दे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी पैगाम यहाँ से हम रिकॉर्ड करें आप तक पहुंच सके। खुदा इस कलाम के वसीले आप सबको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।